सलमान तासीर साहब के जो कातिल था मुमताज़ कादरी, उसको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। अदालत के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो एक ऐसे शख्स को जो खुद एतराफ़ जुर्म कर रहा हो उसको बरी कर दे या उसको कमतर सजा दे। शहबाज तासीर के अगवा को अब मेरे ख्याल से 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हुआ है। उनकी बरामदगी तो बड़ा चैलेंज होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़ते संभलते ताल्लुकात की, और अब हम ये जायज़ा लेंगे कि अगर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा होते हैं तो ये हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए किस कदर बुरे असरात मुरतब कर सकता है। जी निज़ामी साहब, हमारे पाकिस्तान के हलकों में और मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से बाज़ ये कहा जाता है कि हमें इक़्तिसादी इमदाद जो हम अमेरिका से लेते हैं वो बंद कर देनी चाहिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो कहने को तो ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन आप बताइए कि क्या ये काबिल अमल भी है? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान जो है उसका बड़ा गहरा इक़्तिसादी रिश्ता है, और ये APC की रेजोल्यूशन में तो कह देना कि बराबरी की बुनियाद पे, लेकिन हकीकत ज़रा मुख्तलिफ है। मसलन जो अदाद शुमार हैं, अमेरिका हमारा बरामदात का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। 18% हमारी जो बरामदात हैं अमेरिका को हैं। अभी हाल ही में जबकि ये क्राइसिस क्रिएट हुआ, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 400 पॉइंट गिरी। हमारे रुपये की जो वैल्यू है उसमें 4% कमी वाक़ हुई। ये तो एक है। फिर हम अभी तक 2001 से लेके अब तक कोई $21 बिलियन अमेरिका से मुख्तलिफ मदों में वसूल कर चुके हैं, चाहे वो ज़्यादातर वो फ़ौजी इमदाद है, कुछ इक़्तिसादी है। इसी तरीके से अब जो कैरी लूगर बिल है वो $7.5 बिलियन पे मुहित है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये हकीकत है कि हम 35,000 लोग हमारे अभी तक मारे जा चुके हैं वॉर एंड टेरर में। उसका नुकसान जो है वो सुने कि वो मैं तो माहिर इक़्तिसादियत में भी सलमान शाह साहब से पूछते हैं कि आया उसका नुकसान हमें ज़्यादा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो हमने इन्वेस्टमेंट लूज़ की है, जो मुल्क में एक माहौल बन गया है, या जो अमरीकी इमदाद मिली है। एक और दूसरे, क्या शाह साहब आपको खुश आमदीद, ये बताइए कि वाकई हम कशकोल तोड़ने की पोजीशन में हैं, जिससे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कहते रहते हैं। इस मीटिंग में भी कहा उन्होंने, APC में भी। आरिफ साहब, ये इतना काला और सफ़ेद मसला नहीं है, ये ख़ासा ग्रे एरिया होता है, उसमें आप ये डिप्लोमेसी चलती है। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वो इकोनॉमिक नॉन परफॉर्मेंस का है कि आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 2-2.5% पे आ चुकी है, और पाकिस्तान को अपना मकाम हासिल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री आपको कम से कम 8 से 10% पैदावारी क़ुव्वत को बढ़ाने की ज़रूरत है हर साल अगले 40 साल के लिए। अगर आपने गुर्बत से निजात हासिल करनी है, अगर आपने अपने नौजवान जो हैं इस वक्त 100 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी आपकी 25 साल से कम है, और इनको नौकरियां अगर आपने प्रोवाइड करनी हैं तो वो तकरीबन 30 लाख सालाना की नौकरियां आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये तो शाह साहब, आपका मकसद कहने का है कि अमरीकी इमदाद जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं, ये हमारा गवर्नेंस इशू है। ऑफ कोर्स ये हमारा गवर्नेंस इशू है, ये बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ना सिर्फ कि हमारा अपना इन्वेस्टर जो है, पाकिस्तान का सरमायाकार, पाकिस्तान का छोटा या बड़ा, कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और पाकिस्तान से बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ये टेररिज्म की वजह से नहीं आ रही या कोई और वजह, या दोनों वजूहत हैं? ये मेरा तो ख्याल है कि गवर्नेंस की वजह से ये नहीं आ रही। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 2007 में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट होती है और हमारी जितनी पैदावार होती है वो कोई 23-24% थी, आज वो 12% रह गई है। यानी कि 11-12% GDP का मजमूई पैदावार का कमी हुई है, वो तकरीबन $20 बिलियन बनती है।
سو یہ امداد اور کیری لوگر بل اور IMF پروگرام اور یہ ساری چیزوں سے زیادہ تو یہ انویسٹمنٹ کی جو گراوٹ ہوئی ہے وہ ہے. تو گویا کہ اب ہم زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اب امریکی امداد پہ اور IMF پہ، کیونکہ اگر ہمارا ویلز نہیں چل رہے انڈسٹری کے اور گروتھ پر جو ہے وہ 2% GDP ہے، تو پھر تو ہم بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر. ہاں نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو ایک باسکٹ کیس بنا لی ہے. اور جو آپ نے پہلے بات کی گورننس کی، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں گورننس کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو کرپشن اور مس مینجمنٹ ہمارے دیکھیں سفید ہاتھی ہم نے خوب تیزی سے پالے، اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں تباہی مچائی کیونکہ ہم نے میرٹ کو نہیں رکھا. اسٹیل مل، PIA، ریلویز اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اور جو کوئی تھوڑے بہت کام کر رہے ہیں ان کے بھی اگر کوئی آڈٹ صحیح طریقے سے ہوگا تو پتہ لگے گا کہ ان میں بھی بہت مشکلات ہیں. سو ایک تو یہ گورننس کا پہلو جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے اور ساری ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور میڈیا میں بھی آ رہا ہے. دوسرا پہلو گورننس کا یہ ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ ایک بہت غلط قسم کا ارینجمنٹ کیا یا ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کی گروتھ کو ختم کیا جائے. اور اس میں انہوں نے آپ کو انٹرسٹ ریٹ جو سود کی شرح ہے اس کو ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے ہی سنگل ڈیجٹ سے بڑھا کے 15% کر دی. اور دنیا کا کوئی ملک نہیں ہماری امداد کو آیا کہ بھئی یہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، یہاں پہ 15% اگر بیسک سود کی شرح ہوگی تو گروتھ کہاں سے آئے گی اور نوکریاں کہاں سے بنیں گی اور یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہوگا. سو وہ بھی میں گورننس کے زمرے میں ڈالتا ہوں کہ IMF سے ہم نے پروگرام بھی صحیح تو ہم نہیں IMF کے کیا اور پروگرام کو چھوڑ دیا ہم نے IMF کہا اس پہ جو عمل ہی نہیں کر پروگرام سکے. کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک ٹرم ہوتی ہے جسے ہم سٹیگفلیشن کہتے ہیں کہ اکنامک گروتھ بھی نہیں ہو رہی، سٹیگنیشن ہے اور انفلیشن بھی قابو میں نہیں آ رہی. اور وہ ایک ڈبل قسم کا تھوڑا ہے جو کہ غربت کو بہت بری طرح سے اور بڑھاتا ہے. ایک اور موضوع ہے سٹیگنیشن کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی، انفلیشن کا مطلب ہے کہ آپ کی قوت خرید ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور جو لوگ پاورٹی یا غربت کی لکیر سے نیچے تھے جو ہمارے وقت میں تقریباً 17% تک آ چکے تھے وہی اب 40% سے زیادہ ہو گئے. صاحب ایک اور موضوع پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں انلائٹن کریں، وہ یہ ہے کہ یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگا سکتا ہے. اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے سینکشنز کی، جو اگر پاکستان ڈز ناٹ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن تو وہ ہمیں کہاں کہاں ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ یہ اگر امریکہ کوئی اکنامک ہمارے خلاف سٹیپس اٹھاتا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری جو تھوڑی بہت ساکھ ہے دنیا میں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. سو پھر تو آپ بالکل ہی ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ہینڈ آؤٹس کے اوپر آپ آ جائیں گے کہ چین سے آپ مانگتے پھریں گے یا کسی اور ملک سے جو آپ کو نہیں ملے گا. اور وہ ہونا نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کیوں پاکستان جو ایک 18 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے، اس پہ کیوں سینکشنز لگیں؟ کیا ہم اس دنیا کے رسپانسبل ملک نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یہ اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں اس دنیا کا رسپانسبل ملک بننے کی ضرورت ہے اور بڑی تیزی سے ہمیں اس طرف جانا چاہیے تاکہ یہ جو اس وقت دیکھیں ہر ملک میں اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو اس کو اپنا گھر پہلے درست کرنا پڑتا ہے، دوسرا اس کو اپنی ریجن میں پوری طرح سکسیسفل ہونا پڑتا ہے انگیجمنٹ میں، ڈپلومیسی میں، اکنامکس میں، اور پھر اس کو گلوبل لیول پہ بھی سکسیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ گلوبل مارکیٹس جو ہیں وہ اکانومیز کو چلاتی ہیں. سو نیشنل، ریجنل، گلوبل ہمارے تعلقات بہترین ہونے چاہیے. ہمیں بالکل یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. دس از اے انٹرنیشنل ایشو. یہ یونائٹڈ نیشنز سے سینکشن ہوا ہے سارا کام، اور اگر یونائٹڈ نیشنز میں آپ کو کھڑا کر کے آپ کی پتلون اتاریں گے تو وہ آپ کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. آپ کے خیال سے یہ خطرہ ایگزیجریٹڈ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری اقتصادیات پہ، ہماری برآمدات پہ پابندی لگا دے گا
ریمیٹنسز پر پابندی لگا دے گا. امریکہ نہیں ایسے کرے گا کیونکہ ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا ایک دو سٹیپس آگے جانے پڑیں گے, وہ آگے آئیں گے. اور دیکھیں یہ پورا خطے کا فیصلہ ہو رہا ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت حقانی گروپ کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ پورے خطے کا ہے کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں کیا ہوگا. اور میرے خیال میں اب اگر آپ ملن کا لیٹسٹ جو بیان اس نے کل شاید دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے بغیر نہ تو افغانستان میں امن آ سکتا ہے اور نہ اس کا فیوچر سٹیبل ہو سکتا ہے. سو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان وہاں پہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتے کرتے وہ بڑی سکسیسفل ہماری اسٹریٹجی بن جائے گی. اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں پورے افغانستان کو. ہمیں حقیقی طور پہ ایک پراسپرس ملک بنانا پڑے گا, اور وہ اگر پراسپرس ہوگا تو ہم بھی پراسپرس ہوں گے, اور اگر افغانستان پراسپرس ہوگا تو پھر سینٹرل ایشیا میں ہمارا رول ایک بہت بڑا بنے گا. اور آئی تھنک کہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے حق میں جاتے ہیں, اور پاکستان کو اس کے اوپر اپنی اب ڈپلومیسی کو چلانا چاہیے. ظاہر ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ اور آپ کے انٹرسٹ میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں جو اس وقت کنورجنس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, اور اگلے 10-15 سال کے ویو پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری اکانومی 8-10% گرو کرتی ہے تو افغانستان اور پاکستان کا ڈپینڈنس بھی اسی طرح سے بڑھے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو کنورجنس کی بات کی ہے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. آپ نے آج اس چیز پہ بڑے سے راسل روشنی ڈالی کہ امریکہ اور پاکستان کے اقتصادی تعلقات ہمیں کہاں لے جا سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. جی نظامی صاحب, سلمان شاہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے, اور اگر مسئلہ ہمارے گھر کے اندر ہے تو پھر تو کوئی بھی غیر ملکی امداد ہمیں اسٹیبل نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ وہ ٹھیک ہے, لیکن گھر کا مسئلہ جب اتنا خراب ہو جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی بھی اپنے ڈونر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کمزوری بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ بھی ڈپینڈنٹ ہیں اور ہماری اکانومی بھی ڈپینڈنٹ ہے. اور اب یہ سوچ جو ہے امریکہ میں آ رہی ہے کہ فوجی امداد کی بجائے پاکستان کی سویلین انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور ابھی حال ہی میں میری ملاقات وابڈا کے ایک ہائی اوفیشل سے ہوئی کہ مثلا امریکہ نے جو بھاشا ڈیم ہے اس کے لیے پوری جو پاکستان نے مانگا ہے وہ کمٹ کیا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے, اس سے سویلین گورنمنٹ بھی اور انسٹیٹیوشنز بھی مضبوط ہوں گی. اور کیسے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو ایک بہت ہی ایسا خواب ہے جو شاید مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ہم اپنی سرکلر ڈیٹ نہیں پوری کریں گے, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے, پیسے نہیں ہیں. اور یعنی کہ جتنے کا ہمارا سبسڈی پار پہ جا رہی ہے اس میں کئی بھاشا ڈیم جو ہے بن سکتے ہیں. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے آج کا شو دیکھا. آج کے لیے اتنا ہی. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرے گا. فیڈ بیک کے لیے ہمیں لکھیے زیر بحث @sama.tv پر. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.